महंगाई की दास्तानें पीछे रह गई। आज नैब कोर्ट में आपने देखा कि बोरियों में जो मनी लॉन्ड्रिंग होती रही उसकी दास्तान नैब कोर्ट में बयान हुई। अब ये हुकूमत आखिरी धक्के के बाद जाने वाली है। ये कौम की मुजरिम है, ये इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले घर वापस जाने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। अपोजिशन की पीडीएम तहरीक को काउंटर करने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली सामने आ गई है। आज इमरान खान साहब ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास बुलाया था। उसमें यह कहा गया है कि जो पार्टी तर्जुमान हैं वो ज़बरदस्त तरीके से हुकूमती बयानियाँ पेश करें, लेकिन अब होगा क्या? होने ये जा रहा है नाजरीन के जो एहतसाब है उसे हुकूमत अपना दोबारा से अवलीन तरजीह बनाना है। और मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अहम गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं और कुछ अहम मज़ीद शवाहिद भी अपोजिशन के रहनुमाओं से मुतल्लिक हुकूमत के हाथ आ चुके हैं। और इस पर यह कहा गया है पार्टी तर्जुमानों को कि फ्रंट फुट पर जाकर खेलें हुकूमती बयानिए पर, और कोई भी पार्टी तर्जुमान जो है वो माजरत ख़्वाहाना रवैया किसी किस्म का इख्तियार ना करे। और एक और चीज़ नाजरीन, कोविड की वजह से हुकूमत ने अपने तमाम जलसे और जो भी उनकी गैदरिंग्स थी वो तमाम की तमाम कैंसिल कर दी हैं। और इस पर ये एक्सपेक्टेशन भी अब अपोजिशन से की जा रही है, पीडीएम से की जा रही है कि पीडीएम भी कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस तो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो भी अपनी गैदरिंग्स को कम करें। आज एनसीओसी ने भी बाज़ाब्ता सिफारिश कर दी है, ये तजवीज़ दी है एनसीसी को कि पाबंदी लगाई जाए, बैन की जाए पब्लिक गैदरिंग्स जहाँ 500 से ज़ायद अफराद इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा मज़ारात और थिएटर्स और सिनेमा को तो वैसे ही आज बैन कर दिया गया है, लेकिन क्या पब्लिक गैदरिंग जो है आने वाले दिनों में, चूँकि सवात के अंदर नून लीग का जलसा होना है, इसके अलावा 22 तारीख को पेशावर के अंदर पीडीएम का जलसा होने जा रहा है, क्या ये गैदरिंग जो है अपोजिशन भी अपनी कैंसिल करेगी कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए? और नाजरीन, पीडीएम की बात की जाए तो पीडीएम के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरह के बयानात आते रहे, उस पर हुकूमत बड़ी नज़रें लगाई बैठी है कि कहीं ना कहीं पीडीएम के अंदर फूट पड़े। आज भी शिबली फराज साहब ने ट्वीट किया कि कराची रिपोर्ट के ऊपर जो बिलावल साहब का मौक़िफ़ कुछ और है, मियाँ नवाज शरीफ का कुछ और है, ये उनके अंदर नफाक की अलामत है। आने वाले दिनों में भी ये नहीं चल सकता मामला, ये मज़ीद टूटेंगे, बिखरेंगे, तकसीम होंगे। लेकिन आज बड़ी अहम मुलाकात बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरीम नवाज़ की इस वक्त हो रही है गिलगित के अंदर। बड़ी अहम मुलाकात है ये, और इसमें जो भी डिफरेंसेस, अगर थोड़े बहुत भी गलत फहमियाँ पैदा हो रही थी, वो ख़त्म की जाएंगी और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत भी की जा रही है। और इस पर देखना होगा कि क्या किस तरह से अपोजिशन अपने इंटरनल डिफरेंसेस जो थोड़े बहुत गलत फहमियाँ पैदा होती भी हैं उन्हें ख़त्म करके आगे बढ़ती है। और जनवरी के बारे में चूँकि बात की जा रही है कि जनवरी का महीना बड़ा अहम है, जनवरी में हुकूमत को गिरा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ये कैसे मुमकिन होगा? ये तमाम मौज़ूआत आज की प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया अली परवेज़ मलिक साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया शर्मिला फारूकी साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली हैं, और हलीम आदिल शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली थोड़ी देर में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना हमें वक्त दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हिकमत अमली सामने आई है हुकूमत की कि एहतसाब का अमल तेज़ करना है। आज जो मीटिंग भी हुई पार्टी तर्जुमानों की नाजरीन, उसमें जो इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की हैं अपने पार्टी तर्जुमानों को, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें ये कहा गया है कि हर महाज पर अपोजिशन का डट कर मुकाबला करें जो पार्टी तर्जुमान हैं। हुकूमती तर्जुमान कौमी बयानिए पर फ्रंट फुट पर आकर खेलें, वज़ीर आज़म ने यह हिदायत की। और ये भी कहा गया कि अपोजिशन मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है, हर हरबा नाकाम बनाया जाएगा उनका, जो भी वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इख्तियार कर रही है। इस पर ये जिस तरह मैंने खबर भी दी कि कुछ अहम गिरफ्तारियां भी आने वाले दिनों में हो सकती हैं, और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि कुछ अहम शवाहिद भी करप्शन के हवाले से कुछ अपोजिशन के रहनुमाओं के हुकूमत के हाथ आ चुके हैं। 1-2 दिन में इस पर बड़ी अहम पेशरफ्त होने जा रही है। बहरहाल एहतसाब को जो है वो तेज़ करना आने वाले दिनों में, क्या कहेंगे अली परवेज़ मलिक साहब? ये हिकमत अमली जो हमें सामने नज़र आई है, सामने काउंटर स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की तरफ से कि एहतसाब को ही नंबर 1 एजेंडा अपना रखना है, और आने वाले दिनों में कुछ गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं इस ज़िम्न में। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो समर भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर याद किया।
دیکھیں میں احتساب کے اوپر تو بالکل آ جاتا ہوں، پر یہ جو ترجمانوں کو جو ٹاسک دیا گیا ہے، مجھے بتائیں ان بیچاروں کے پاس پچھلے 2 سال کی گورننس کے اندر کون سے ایسے پروجیکٹس یا کون سی ایسی اچیومنٹس ہیں انہوں نے جو جا کے لوگوں کے آگے پیش کرنی ہے؟ ذرا کائنڈلی مجھے اس پہ بھی ایجوکیٹ کر دیجئے گا، یا شیخ صاحب کو جب ان کی باری آتی ہے تو کہیے گا ذرا وہ بھی بتا دیں کہ ان کی اچیومنٹس کیا ہے، تاکہ ہم بھی تو تھوڑا سا ایجوکیٹ ہو جائیں نا۔ اب جو احتساب کا معاملہ ہے، سمر بھائی مجھے بتائیں کسی نے بھی آپ کو کبھی کسی فورم کے اوپر یہ کہتے سنا ہے کہ جی اس ملک کے اندر احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کسی نے کبھی آپ کو یہ کہا ہے کہ جی اگر اس ملک کے پیسے کا کسی نے ضیاع کیا ہے اس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ پر سمر بھائی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو احتساب ہوگا کسی یارڈ سٹیک، کسی معیار کے مطابق ہی ہوگا نا، کسی کی پسند ناپسند کے اوپر تو نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب آج امریکہ میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ کیپٹل ارینا میں جلسہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ اناؤنس کرتے ہیں کہ شوکت یہ جو عباسی صاحب مجھے کہتے تھے اریسٹ کرو، یہ لو میں نے ان کو اریسٹ کر لیا۔ کیا اس طرح سے احتساب ہوگا؟ احتساب کے کچھ معیار ہوتے ہیں، آج تو فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے شہباز شریف صاحب پہ، حمزہ شہباز صاحب پہ ٹی ٹی کا جو کیس ہے جو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے اس پر 7.3 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ سمر بھائی بات یہ ہے کہ میں بات کمپلیٹ کر لوں بالکل، پھر آج کے کیس کے اوپر بھی آ جاتا ہوں۔ دیکھیں آپ اکراس دا بورڈ احتساب کریں، سبجیکٹ ٹو ڈیو پروسیس، کسی قانون کے تابع، اپنی پسند ناپسند کے مطابق نہیں احتساب کریں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ دورہ معیار نہ رکھیں۔ اگر آپ یہ 3-4 ٹچ سٹونز کے اوپر احتساب کریں گے سارے آپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ اب جو آپ نے بتایا کہ جی حمزہ شہباز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے خلاف بہت سے ثبوت آ گئے ہیں، تو مجھے سے گزارش صرف اتنی ہے کہ آج پھر ایک دفعہ شہزاد اکبر صاحب نے جو ٹی وی کے اوپر آ کے 1000ویں دفعہ اپنا سرکس لگایا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا تو مقصد صرف یہی پتہ چلتا ہے نا کہ بکلاہٹ ہے۔ اگر ان کے پاس اتنا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا تو یہ عدالت کے اندر اپنے ثبوت دے علی پرویز ملک صاحب کے جو جن میری باتوں کو، جن الزامات کو قصے کہانیوں اور افسانے کہا جاتا تھا، وہ آج فرد جرم لا کے یہ کہہ رہے ہیں وہ درست ثابت ہو گئے۔ آج تک انہوں نے سمر بھائی مجھے بات تو آپ کرنے دیتے، میں آپ سے صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج تک ہم ان کی کس بات کے اوپر اعتبار کریں؟ آج تک ان کے وزیر اعظم صاحب کی کس بات کے اوپر ہم اعتبار کریں؟ انہوں نے تو کروڑوں روپے کا احتساب بیورو کے اوپر خرچہ کر لیا، دھیلے کی انہوں نے آج تک ریکوری نہیں کی۔ پر چلیں یہ اپنا کام جاری رکھیں، پر میری گزارش یہ ہوگی ان کا بنیادی کسی بھی حکومت کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کے لیے سہولیات پرووائڈ کرنا۔ ان سے اس چیز کا جواب مانگے کہ آج آٹے کی 20 کلو کی بوری 1700 روپے کی کیوں ہے؟ ان سے یہ پوچھیں ٹماٹر 1500 روپے کا کیوں ہے؟ ان سے کہیں یہ احتساب کے لیے اداروں کو اپنا کام کرنے دیں، ثبوت انہیں مہیا کریں، پروسیکیوشن کو تگڑا کریں۔ ایک اور چیز بھی ہونے جا رہی ہے مسلم لیگ نون سے متعلق بڑی اہم، جس پہ گورنمنٹ نظریں لگائی بیٹھی ہے، میں اس طرف جاؤں گا ذرا بہتر ہے شرمیلا فاروقی صاحب کا جواب دیں۔ شہباز شریف صاحب کی آرمڈ کار کے اندر لا کے وہ قابل مذمت ہے۔ ٹھیک ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ جو آج پارٹی ترجمانوں کو کہا گیا ہے کہ فرنٹ فٹ پر آ کر جو قومی بیانیہ ہے اس کو وہ ڈیفینڈ کریں، پیش کریں، کوئی بھی پارٹی ترجمان اپولوجیٹک نہ ہو پروگرامز کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے بات کی کہ احتساب جو ہے آنے والے دنوں میں مزید تیز ہوگا، کچھ اہم شواہد بھی اپوزیشن کے رہنماؤں سے متعلق، ان کی کرپشن سے متعلق، مبینہ کرپشن سے متعلق گورنمنٹ کے ہاتھ آگے ہیں، اور جو کاؤنٹر اسٹریٹجی اب جو نظر آئے گی وہ یہی ہوگا، مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں۔ آپ کی پی ڈی ایم تحریک ایک طرف ہے وہ تیز ہو رہی ہے، لیکن ادھر سے گرفتاریاں بھی تیز ہو سکتی ہیں۔ جی شکریہ سمر عباس صاحب۔ دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب آج اجلاس بلاتے اور یہ فیصلے کرتے کہ ملک میں مہنگائی کا کیسے خاتمہ ہو، ملک میں غربت کیسے کم ہو، ملک کے اندر جو معیشت جو ہے بالکل ہی بیٹھ گئی ہے اس کا پہیہ کیسے دوبارہ شروع ہو۔ مجھے خوشی ہوتی کہ وہ اپنے ترجمانوں کو بلا کے ان کی باس پرش کرتے اور کہتے کہ جو لب و لہجہ آپ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے خلاف، قومی لیڈران کے خلاف، وہ لب و لہجہ درست کریں، جو غیر پارلیمانی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، جو بلو دا بیلٹ باتیں ہو رہی ہیں، اس کو درست کریں۔ لیکن آج ہوا پتہ ہے کیا ہوگا؟ آج ہوا ہوگا کہ میں ہر دن سنتی ہوں، ہر دوسرے دن ترجمانوں کا اجلاس ہوتا ہے کہ اور گالیاں دو، اور ذلیل کرو، اور بلو دا بیلٹ بات کرو۔ اور قومی بیانیہ ان کا کیا ہے؟ قومی بیانیہ ان کا یہ ہے کہ ان کے سوا باقی سب چور ہیں اور باقی سب کو جیل میں ہونا چاہیے۔ ملک کا تو کوئی فیصلہ نہ ہمیں سننے میں آتا ہے، نہ اسمبلی میں کوئی پالیسی بیان آتا ہے، نہ کہیں باہر سے آتا ہے، کابینہ میں یہ آپس میں ایک دوسرے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ملک میں مہنگائی عروج پہ ہے، غربت کا کوئی حال نہیں ہے، معیشت کا پہیہ چل نہیں رہا ہے، معاشی پالیسی کوئی نہیں ہے، خارجہ پالیسی کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ صرف
तर्जुमाने का इजलास हो रहा है कि खुल के गालियां दो हर चैनल पे। नहीं, गालियां देने की बात तो वहां पर नहीं हुई, गालियां देने की बात तो नहीं हुई, वहां पे गालियां दें, ये है कि कौमी बयानिया जो है उसे डिफेंड करें आप भरपूर तरीके से जाके उस पे बात करें। लबो लहजा अल्फाज इस्तेमाल किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के खिलाफ, मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ, उसके ऊपर उनकी बात पुश करते तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता कि खुदारा ये एक लीडर है जो कौमी सोच रखता है। वैसे कल बिलावल साहब ने भी जो अल्फाज कहे कुछ वजीरों के बारे में वो भी मुनासिब नहीं थे, वो भी पार्लिमानी बिल्कुल नहीं थे जिस तरह से उन्होंने, मैं दोहरा नहीं सकता, लेकिन बिलावल साहब तो अपनी शाइस्तगी की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे थे, वो भी इसी पिच पे आके खेलना शुरू हो गए कल जिस तरह से वो वुज़रा के बारे में कह रहे थे। बिलावल साहब ने कभी भी कोई ऐसी बात बिलो द बेल्ट नहीं की है, ना हमारी पार्टी से, ना शायद एक आध ने कभी कोई ऐसी अपनी जोश खताबत में कोई बात कही हो, लेकिन अदरवाइज हमारी पार्टी के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करे या किसी की बेइज्जती करे। हाँ, अगर आप किसी को बिलो द बेल्ट हिट करते जाएंगे तो जाहिर बात है हर किसी का ये पर्सनल प्रेरोगेटिव होता है कि वो जवाब दे। अगर आप मुझ पे अटैक करते जाएंगे तो मैं किसी ना किसी तरह के पार्टी पॉलिसी से हट के जवाब दे दूंगी उस जबान के अंदर। लेकिन हमारा बयानिया एक है कि मुल्क में मईशत बहाल हो, मुल्क में महंगाई कम हो, मुल्क में गुर्बत का खात्मा हो, हमारा बयानिया ये है। ठीक है, हलीमा शेख साहब हमें नहीं मालूम है। ठीक है, हलीमा शेख साहब से जान लेते हैं उनका बयानिया क्या है। हलीमा शेख साहब, ये कौमी बयानिया क्या है जिस पर आज तर्जुमानों को कहा गया है कि खुल के जाके इस पे फ्रंट फुट पे जाके इस पे आप बयान करें, इसको डिफेंड करें। और दूसरी चीज़ जो अली परवेज़ मलिक साहब भी कह रहे हैं और शर्मिला फारूकी साहब भी कह रही हैं कि आपके पास करने को कुछ और है नहीं तो एंड पे आके एहतसाब भी बचता, वो भी अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ, ऐसा क्यों है? हमारा बयानिया एक तो शर्मिला बहन ने बयान कर दिया कि जाके बयान करें कि जी सब चोर हैं, दोनों पार्टी चोर हैं। बहुत शुक्रिया शर्मिला बहन कि आपने बता दिया कि बिल्कुल यही बयानिया है हमारा। आज वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ऊपर कोई एक लफ्ज़, एक छींटा नहीं उठा सकता कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस 27 महीने के अंदर गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाने की तैयारी की हो, उन्होंने कोई फ्लैट्स लेने के लिए बाहर पैसे भेजे हों, उन्होंने उनके कोई टीटी बॉयज़ हों, उनके कोई कैश बॉयज़ हों, उनके कोई जाली अकाउंट हों, उनका कोई बैक एंड के ऊपर कोई कमीशन, करप्शन, इस किस्म का कोई केस हो। इमरान ख़ान, यही फ़र्क है। बिल्कुल ये हमारा बयानिया है कि कित्थे इमरान ख़ान और कित्थे सारे चोर जिन्होंने, और बिल्कुल इन्होंने फरमाया कि जी हमारा बयानिया है मैशियत ठीक हो, ये ठीक हो, वो ठीक हो। बिल्कुल ये इसके साथ साथ हमारा बयानिया है कि रूल ऑफ लॉ हो, मुल्क से करप्शन का खात्मा हो, मुल्क से जो चोरी करके पैसे ले जाएंगे बाहर, और आज मासूम चेहरे बना के बैठे हुए हैं, मतलब चोरी करने वाले और हैं, आज टीवी के ऊपर भेजने वाले और लोग हैं, उनको बिठा दिया कि जी हाँ आटा बताओ, टमाटर, अल्हम्दुलिल्लाह आटा भी नीचे आ चुका है, टमाटर भी नीचे आ चुका है, चीनी भी नीचे आ चुकी है। लेकिन जो पैसा आपने चोरी किया है आप चाहते भूल जाओ उसको। हमने मेफेयर के फ्लैट चलिए भूल जाओ, हाइट पार्क पता नहीं कौन कौन जहाज कल रह रहे हैं जाके हमने वो ले लिए, भूल जाओ। आज नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि उनके दोनों बेटे पाकिस्तानी नहीं है, वो मियाँ शरीफ के पोते हैं, लॉर्ड माउंट बेटन के पोते नहीं है वो। लेकिन आज कहा जाता है कि जी वो तो मियाँ शरीफ ने वो तो बाहर रहते हैं, उनसे पूछा ना करो। आज ये मरियम बीबी, इनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस हैं, इनके भी बाहर फ्लैट्स हैं। आज भी जो नवाज शरीफ साहब ने उसमें कहा था कौमी असम्बली में कि ये है स्पीकर साहब, ये है वो सबूत, आज तक वो सबूत नहीं पेश किए जा सके। और आज जो अरबों रुपए का जो चार्ज फ्रेम हुआ है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, मेरा बयानिया सुनिए, हमारा बड़ा बयानिया वाज़ेह है कि चोरों को नहीं छोड़ना, करप्शन के पैसे वापस लाने हैं, मईशत को भी ठीक करना है। ये इस मुल्क को इन्होंने लूटा है, इन लोगों ने जिस अंदाज से लूटा है, क्या चीज उसी लूटे के पैसे को पाकिस्तान ला के ठीक करनी है? नहीं, मईशत भी ठीक होगी लेकिन उसको भी नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि जी वो भूल जाओ और आटे का ठीक कर दो, आटा भी ठीक करेंगे, चीनी भी ठीक करेंगे, ठीक हो रही है, करेंगे सर, हो रही है, इस वक्त हो रही है। आप देखिए डॉलर नीचे की तरफ जा रहा है, 4 महीने से कोई कर्जा नहीं लिया गया है, हमारी इकॉनमी ठीक होती जा रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक होते जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं तबाह बर्बाद इन्होंने किया हुआ था। इनका नैरेटिव ये है कि भूल जाओ, जो हमने खाया हमें हजम करने दो, हमें जान छोड़ दो, हमें एनआरओ दे दो, हमें बाहर जाने दो। ना ये बचेंगे ना इनकी पीडीएम के वो लोग जिन्होंने करप्शन की है। इमरान खान एहतसाब के नारे पे आया है, इमरान खान चोरों को पकड़ने के नारे पे आया है, इमरान खान चोरों को पकड़ेगा, इमरान खान रूल ऑफ लॉ लेकर आएगा, नहीं छोड़ेगा
मिलेगा किसी को। अगर आटा चीनी सस्ते ना हुए तो अवाम ने आपको भी नहीं छोड़ना। हो रहे, नहीं छोड़ेगी अवाम, बिल्कुल वो भी सस्ते हो रहे हैं और इस तरह डायरेक्शन जारी। ये इनकी देन है, मुल्क को कहां पहुंचाया हुआ था, इनके कर्जे उतारते 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 मुसीबत पड़ी हुई थी हमारे पास। आज जाके मुल्क के अंदर ये, हाँ इनकी वजह से लाजमी बात है चीजों को ठीक सेटल करना था। या तो हम भी जाके बहुत सारे पैसे ले लेते, बहुत सारे कर्जे चढ़ा लेते और लोगों को रिलीफ देते, मुल्क धंसता जाता। चीनी 55 से 110 पे चली गई, मुल्क ने डिफॉल्ट होना था। आटा जो है वो 38 से 75 पे चला गया, की तरफ जा रहा था। जब आए मुल्क जनाब डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, मुल्क को बचाना था, मुल्क को रोकना था। और लाजमी बात है कि आपके तरीकाकार होता है, हम इनकी तरह और कर्जा ले लेते, मुल्क को डिफॉल्ट। ये तरजीह आपकी आज भी वही रहेगी कि जो पकड़ना है, तरजीह नहीं, एहतसाब को तेज करना है, बाकी चीजें बाद में जाएंगी। मेरे तरजीह आप नहीं बयान कर सकते। हमारी तरजीह इकोनॉमी को भी ठीक करना है, अवाम को रिलीफ भी देना है, लेकिन एहतसाब भी करना है। आज जो पार्टी तर्जुमानों के इजलास से जो तरजीह मेरे तक पहुंची वो तो यही है कि मैं भी वहीं से आ रहा हूं, वो तो यही है कि एहतसाब जो है वो एजेंडा आइटम नंबर 1 है, आपकी तरजीह नंबर 1 है। एहतसाब नंबर 1 था, नंबर 1 रहेगा, चूंकि जिन्होंने लूटा है उनका पैसा वापस आना है। लोगों ने एहतसाब के नाम पे वोट दिया है, लोगों ने इनको जेलों में डालने के नाम पे वोट दिया है, लोगों ने मुल्क को यहाँ पहुंचाने के नाम पे वोट दिया, जिन्होंने मुल्क को यहाँ पहुंचा दिया। महंगाई की वजह से आज क्या बात हुई है, क्या कह रहे हैं, सब कब तक कंट्रोल हो जाएगी? अरे वापस आनी शुरू हो चुकी है, आटा चीनी सब वापस आनी शुरू हो चुकी है। आज बस वापसी शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वापस आइए सर, अब बहुत वापस आ गई जनाब। आप जाइए ना मार्केट में, भिजवाइए अपने स्टिंगर को, भेजिए, पूछिए एक हफ्ते पहले क्या था आज के। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई पूछ रही है शर्मिला फारूकी साहब, इकोनॉमी भी ठीक हो रही है। शहर से वो कुछ पूछ रही है आपसे। मेरे शहर से मुझे पता है महंगाई, इनके मेरे शहर से क्या बात करेंगे, इनको जाइए। आज भी कल उसमें ठट्ठा के अंदर एक बच्ची जल गई, उसको एम्बुलेंस नहीं मिली है, 54 करोड़ रुपए उसको खा चुके हैं। पूछ ले वो पूछना चाह रही है आपसे, बताएंगे लड़काना में एड्स लगाई, एम्बुलेंस मिलती नहीं है, गधा गाड़ी की एम्बुलेंस। जरा सुन तो लेना सर, जरा सुन तो ले सर। ये लोग बात करेंगे जी शर्मिला फारूकी साहब, आप कुछ जानना चाह रही हैं रीमा शेख चोरों का राज है, ये बातें करेंगे। चलो सुन ले, इनका है कोई, इन्होंने तबाह सुन ले जरा, अपने टर्न पे समझ नहीं आ रही समर साहब। फिर खुसरो बख्तियार का भी करें, ये सारे लोग कहाँ हैं? जहांगीर तरीक को एनआरओ दिया, वो मुल्क से बाहर गए, फिर वापस भी आ गए, वापस आ गए। क्या हुआ? चीनी आ गए वापस, आपको शायद खबर नहीं सुनी आपने। चीनी कम हो गई, आटा कम हो गया। वो आपके शहर से पूछ रही है कि नहीं हुआ। चीनी में 20 अरब की करप्शन PMLN की है, 4.5 अरब की करप्शन चीनी स्कैंडल के अंदर उनकी है। और मैं अपने शहर की रुदात कर रहा हूँ, मेरे शहर की उन्होंने कचरा कुंडी बना दिया, मेरे शहर को गड्ढेस्तान बना दिया। महंगाई की बात हो रही है जरा, अरे महंगाई अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल, महंगाई इन्होंने रोकनी है, इनके डिप्टी कमिश्नर ने महंगाई रोकनी है। आज गंदम इन्होंने रिलीज, लाहौर से पूछते हैं, देखें जरा लाहौर से पूछते हैं, समझ बात सुने, मैं इनकी बहन शर्मिला बहन की बात करूँ, गंदम रिलीज नहीं की, गंदम की आटा महंगा इनकी वजह से है, इनका ये जिम्मेदार है। 2.5 साल से आपकी है, इनकी वजह से महंगा है, आपका कंट्रोल नहीं है चीजों के ऊपर, रिलीज नहीं किया है। और ये अली परवेज मलिक साहब कैसे नहीं जाता, महंगाई कंट्रोल नहीं करते। अली परवेज मलिक साहब, आप लाहौर के अंदर बैठे हैं, आपके लाहौर में प्याज कितने रुपए किलो है? जी जरा लाहौर के बताएं जी, लाहौर का बता दें जरा। अली मादे शेख साहब कह रहे हैं कि महंगाई नीचे आ रही है, बता दें शहबाज शरीफ के केस में क्या हुआ ये भी बता दें, ये लाहौर में हुआ है ये भी बता दें, टमाटर के बाद में बताइए। लाहौर का अली परवेज मलिक साहब बताइए, बताएं कि शहबाज शरीफ के केस में क्या चले जरा सुनते हैं, अली परवेज मलिक साहब को सुनते हैं जी। चार्ज क्या फ्रेम हुआ ये बताएं जरा, आज चार्ज क्या फ्रेम हुआ ये बताएं ना अली परवेज मलिक साहब जी, बताएं आप जरा। अरबों रुपए की करप्शन का चार्ज की डिटेल बताएं जरा। अब जवाब जी बोले। और शेख साहब किसी और को बात करने दें, ये बात कीजिए अब मेरी गुजारिश समर भाई ये है कि अगर आपका प्राइम टाइम का शो है, अगर हम अपने मौके के ऊपर बात कर लें तो शायद लोगों को कोई बात करें। आप सुन रहे हैं, आपके पैनल में बैठ के किसी की कोई बात नहीं समझ आई। बात कीजिए, मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग यू, मोस्ट वेलकम। अच्छा सर मैं बात कर लेता हूं, सर मुझे बोलने दें। गुजारिश इस तरह से है कि इन्होंने कहा कि जी पिछले 2 साल के अंदर कोई स्कैंडल नहीं आया, तो मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा था वो चीनी माफिया, वो आटा माफिया और वो जो GIDC जिनका 400 अरब माफ किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, ये सारे स्कैंडल किस दौर के अंदर समर भाई आए थे, जरा मुझे ये बता दें। महंगाई ये मानने को तैयार नहीं, गवर्नेंस के इश्यूज ये मानने को तैयार नहीं, नैब के तर्जुमान ये बन गए हैं, हुकूमती किसी जिम्मेदारी का इन्होंने जवाब देना नहीं। तो मैं अल्लाह से दुआई कर सकता हूं ना कि जी इस कौम के ऊपर रहम कर और इनसे हमारा छुटकारा हासिल करा दे। अच्छा अब इन्होंने आपको समर भाई जो इंपॉर्टेंट बात है, जो इनकी अभी तक जो परफॉर्मेंस इस साल के अंदर नजर आ रही है ना, मैं आपको वो देखते हुए अपने खदशे का इजहार आपके सामने कर देता हूं। माशाल्लाह इन्होंने आज तक जो पहले 3 महीने हुए हैं ना हमारे जो इस फाइनेंशियल ईयर के, उसके अंदर 1000 अरब इन्होंने इकट्ठा किया है FBR के जरिए। टारगेट इनका 5000
1000 ارب کا ہے. تو یہ جس طرح سے وقت گزرے گا آپ دیکھیے گا کہ جنوری فروری مارچ کے اندر آ کے یہ 700-800 ارب کا ایک منی بجٹ لے کے آئیں گے, جس سے ایک دفعہ پھر مہنگائی کا طوفان آئے گا. اور صرف یہ بات یہاں پہ نہیں رکے گی, اس کے ساتھ ساتھ جب ہم جو نالائق تھے ان کو حکومت سونپ کے گئے تو 5 سال کا سرکولر ڈیٹ 600 ارب سے اٹھا کے 1200 ارب کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے. نواز صاحبہ کی اور بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی کہ یہ بھی مہنگائی کے مسئلے پر ہوئی ہے. $40 پر بیرل ہے, وہ 2300 بلین کے اوپر لے گئے ہوئے ہیں. انہوں نے بجلی بھی مہنگی کرنی ہے کیونکہ ان سے مینجمنٹ نہیں ہو رہی, اور انہوں نے منی بجٹ بھی لے کے آنا ہے جس سے مہنگائی کی ایک نئی لہر آئے گی. تو خدا کے لیے آپ لوگوں کو یہ پیغام. جی علی پرویز صاحب, آپ کے پی ڈی ایم کی تحریک کے اندر بھی تو مہنگائی کی بہت پیچھے ہے مہنگائی کا مسئلہ نا. آپ لوگ بھی تو بیانیوں کی بات ہو رہی ہے زیادہ کہ اداروں کے حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرنی ہے کیا نہیں کرنی. آج جو ملاقات ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گلگت کے اندر, کیا وہ بھی مہنگائی کے مسئلے پر ہوئی ہے؟ سمر بھائی, پی ڈی ایم کو اکٹھا کرنے کا پہلے بتائیں کہ بنیادی مقصد کیا تھا. کیا یہ نہیں تھا کہ اس حکومت کا جو فیلئر آپ کو ہر فرنٹ کے اوپر نظر آتا ہے, جس طرح سے شرمیلا صاحبہ نے بتایا گورننس کے اندر, معاشی فرنٹ کے اوپر, خارجہ فرنٹ کے اوپر, کیا یہ مقصد نہیں تھا کہ جی ان نالائقوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ساری اپوزیشن کی پارٹیوں کو اکٹھا کیا جائے؟ کیا یہ مقصد نہیں تھا کہ جی جو ہمارے پاس لیجٹیمیٹ فورمز موجود تھے, اسمبلی کا فلور, سینٹ کا فلور, وہاں پہ انہوں نے ہائیجیک کر لیا لیڈر آف دی اپوزیشن کو بات کرنے کا, جو اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, وہ دروازہ بند کر دیا. میڈیا کے اوپر اینکروں کے اوپر دروازے بند کر دیے, جس نے ہارش کرٹیسزم کی اس کو رد کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جب ہوئی تھی تو مجھے بتائیں اپوزیشن کے پاس اور کیا آپشن رہ گئی تھی کہ یہ اپنا نیریٹیو اور بیانیاں لے کے سڑکوں کے اوپر جاتے. اب ہم یہ لے کے سڑکوں کے اوپر آئے ہیں, اور لوگوں کی جو تکلیف ہے اس کی ترجمانی کریں گے. یہ روک سکتے ہیں, جو کر سکتے ہیں کریں. انہوں نے پہلے بھی گرفتاریاں کی تھی, کہتے تھے کنٹینر دیں گے, اس کے بعد سب نے دیکھ لیا ان کا رویہ کیا ہے. تو ان کو کرنے دے جو کرنا چاہتے ہیں, ہم انشاءاللہ لوگوں کی آواز بن کے یہ کاز کو آگے لے کے چلیں گے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, 20 ستمبر کو اے پی سی ہوتی ہے اپوزیشن کی, تب سے لے کر آج تک آپ مجھے بتا دیں پاکستانی پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر, اوورآل میڈیا کے اندر آپ دیکھیں کون سا ایشو زیادہ ڈومیننٹ ہے آپ کی اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی تحریک کو لے کر؟ وہ ہے اداروں پہ تنقید سے شروع ہوتی ہے ساری بات, اداروں پہ تنقید پہ ختم ہو جاتی ہے. وہ عوام کہاں گئے جس کے لیے آپ نے سڑکوں پہ نکلنا تھا؟ وہ عوام کہاں گئے بیچ میں جس کے لیے یہ ساری تحریک چلانی تھی؟ یہ تحریک تو کسی اور مقصد کے لیے چل پڑی ہے. یہ بیانیوں کی بات چل رہی ہے یہاں پہ, ساری اداروں پہ اٹیک کرنے کی بات چل رہی ہے, ساری اسی پہ بحث شروع تھی, اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. سمر عباس صاحب, یہ تو آپ لوگوں نے اپنی مرضی کا بیانیہ نکال لیا ہے نا. پی ڈی ایم میں جو فیصلے ہوئے تھے, جو 26 نکاتی قرارداد پاس ہوئی تھی, جس پہ تحریک کا آغاز ہوا تھا, اس میں 26 نکات ہیں. اس میں مہنگائی بھی ہے, اس میں بے روزگاری بھی, اس میں عوامی مسائل بھی, ہاں, اور اس میں اداروں کی پاسداری بھی ہے, اور اداروں کو اپنے اپنے دائرۂ کار میں کام کرنے کے حوالے سے جو اختیارات آئین نے دیے گئے ہیں اس کے اوپر بھی عمل درآمد کرنے کا ایک بیانیہ ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی. ہاں, آپ لوگوں نے وہ ایک بیان جو گجرانوالہ جلسے میں میاں نواز شریف صاحب کا تھا, اس کو اٹھا کے آپ لوگ ڈسکس ہی وہ کرتے ہیں. اگر آپ جتنے جلسے ابھی تک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوئے ہیں, اگر آپ اس میں تمام لیڈران کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں تمام عوامی مسائل کے اوپر باتیں کی گئی ہیں. اس میں تمام عوامی مسئلے, جو ملک کی معیشت کا حال ہے, جو خارجہ پالیسی کا, سب پہ ڈسکشن ہوا ہے. لیکن اب یو پیپل چوز کہ اگر آپ نے آج بلاول صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی جو ملاقات ہے وہ مہنگائی کے مسئلے پر ہوئی ہے, کس مسئلے پر ہوئی ہے؟ اسی کو ڈسکس کرنا ہے تو ہم اسی کو ڈسکس کرتے ہیں, کیا کریں. آج جو بلاول صاحب کی ہوئی ہے ملاقات ہوئی ہے مریم صاحبہ سے, نہیں, جو کس مسئلے پر ہوئی ہے؟ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے, جو پی ڈی ایم کے 26 نکات ہیں, ان سب کے اوپر, ان جلسوں کے اوپر بات ہوتی ہے. یہ تحریک اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو برا بھلا کہنا ہے. یہ تحریک اس لیے ہے کہ ہم نے اس ملک میں درستگی لانی ہے, ہم نے اس ملک میں آئین کی پاسداری کرنی ہے, ہم نے اس ملک میں اداروں کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں ہونے دینی ہے. اور آپ کو پتہ ہے, یہ بڑی اچھی طریقے سے سمر عباس صاحب, آپ بڑے سمجھدار اینکر ہیں اور بہت سے ایسے لوگوں سے بڑے ہٹ کے آپ گفتگو بھی کرتے ہیں. آپ یہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کراچی کے جلسے کے بعد جو گرفتاری ہوئی ہے وہ کیا, وہ ایک کنفیوژن, وہ ایک جھگڑا کریٹ کرنے کی, اس پی ڈی ایم کی تحریک کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریس کانفرنس صحیح ہے, آپ کی آواز جو ہے وہ
جی جی ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. کوشش تو یہی کی گئی تھی نا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے, اور دیکھیے جو چیز اپریشیٹ کرنی چاہیے وہ کرنی چاہیے کہ چیف آرمی اسٹاف نے فوراً بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اپیل کے بعد فوراً انکوائری جو ہے وہ کال کی. مجھے تو اس پہ بھی دیکھنا بلاول صاحب اسے ویلکم کر رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسترد ہے, ریجیکٹڈ ہے. فرق کیا بڑا واضح, حکومت نے ڈرامہ خود ہی مہمان بلا کے گرفتار کر دیے, ہم پہ الزام کر رہے تھے, لگا رہے تھے کہ ہم نے ہی کرایا ہے. آج ان کے منہ بند ہو گئے نا. رپورٹ کے اوپر اختلاف رائے تو ہے بڑا واضح, دو مختلف اس پہ پالیسیز آ گئی, دو مختلف اس پہ رد عمل آ گئے ہیں. بلاول صاحب ویلکم کر رہے ہیں, بلاول صاحب ویلکم کر رہے ہیں, میاں صاحب ریجیکٹ کر رہے ہیں اسے. کے پیچھے کون سے لوگ تھے, ان کے نام بھی سامنے آنے چاہیے. یہ ان کا حق ہے نا جی, یہ ان کا حق ہے. میں دوبارہ ذرا رابطہ کرتا ہوں شمیلہ فاروقی صاحبہ کی آواز جو ہے وہ تھوڑی ان سے رابطہ منقطع ہوا, دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب, اب کارکردگی سے آپ اس تحریک کو ناکام بنا سکتے ہیں. میں ہر شو پہ یہ بات کرتا ہوں, روزانہ یہ بات, کارکردگی آپ کی بہتر ہوگی, یہ تحریک ویسے ہی ناکام ہو جانی ہے. بجائے سے کہ آپ احتساب کو تیز کریں, گرفتاریاں تیز شروع ہو جائیں, یہ تو اس سے میرے خیال سے معاملہ مزید مس ہینڈل ہی ہوگا, صورتحال خراب ہی ہوگی, مزید جو ہے وہ تیز ہو جائے گی یہ تحریک. اور دیکھیے صبر عباس صاحب, آپ یہ شو کر رہے ہیں, اس کو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے شو کو چلانا ہے, کیسے کرنا ہے. ہم نے گورنمنٹ کرنی ہے, ہماری نمبر 1 جو پرائرٹی ہے وہ یہ کہ عوام کو ریلیف دینا ہے, ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, اور وہ ہے وہ کوئی, اور ہم نے اپنے لیے کرنا ہے, اس ملک کے لیے کرنا ہے, اس قوم کے لیے کرنا ہے, اس کے لیے نہ آپ کے لیے کرنا ہے نہ میرے کے لیے کرنا ہے. ایسا ہی ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے, طریقہ کار ہے کہ ہم نے پہلے ملک کو ٹھیک کرنا تھا, پھر ہم نے آگے بڑھنا تھا. الحمدللہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے, نہ آپ کے کہنے پہ کریں گے نہ کسی, ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو لے کر اس لیے آیا کہ اس نے اس ملک کو ٹھیک کر کے دینا ہے. انشاءاللہ ہماری ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے. عمران خان سیلف لیس انسان ہے, وہ لیڈر پاکستان کو مل گیا, وہ انشاءاللہ کر رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کی بات جائز ہے, آپ لوگوں نے اس پہ تنقید کرنی ہے, آپ نے ہمیں احساس دلانا ہے, اور ہمارے بہتر ہے آپ لوگ جو بات کرتے ہیں میں اس سے مزید سنیں میری بات. اب بات آتی ہے, نہیں اب میں بات آتا ہوں, ان کا آپ نے کہا پی ڈی ایم کا ان کا نیریٹو کیا ہے, آپ نے کہا ان کا نیریٹو ایک تو ایک پپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ ہے, یہ کولیشن آف انٹرسٹ ہے نا پی ڈی ایم جو ہے. یہاں نیریٹو ان کا کیا ہے, گجرانوالہ میں میاں صاحب نیریٹو دیتے ہیں, کراچی جلسے میں اچکزئی صاحب نیریٹو دیتے ہیں, اردو کچھ نہیں ہے. کراچی جلسے والے دن وہ مزار قائد پہ جا کے اچھل کود شروع کر دیتے ہیں, وہ نیریٹو ہے. بلوچستان جا کر اچکزئی صاحب کہتے ہیں باہر توڑ دیں گے, یہ ان کا اس لیے پی ڈی ایم بنی ہے. انس نورانی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہم بلوچستان آزاد بنا چاہتے ہیں. مودی کا نیریٹو, آر ایس ایس کا نیریٹو, کیا اس پی ڈی ایم میں شامل کر لیں بی جے پی کو, اس پی ڈی ایم میں شامل کر لیں آر ایس ایس کو, جو نیریٹو تو ان کا ہے نا, اور وہاں بک رہا ہے وہ وہاں کے جماعتوں کا اتحاد ہے, کوئی انڈین جماعتوں کا اتحاد. زبان کس کی ہے, آواز کس کی بول رہے ہیں, یہ بلوچستان کی آزادی کی بات آپ کر سکتے ہیں. ایک منٹ میری جواب دیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی ہم یہ باڑ کھول دیں گے, اس کے بعد یہ میر جعفر صادق صاحب یہ فرما دیتے ہیں کہ جی اللہ معاف کرے پسینے آ رہے تھے. یار ان لوگوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے, اگر خدا نہ خواستہ ہماری فوج مضبوط نہ ہوتی, سیریا لیبیا اس عراق جیسا حال ہونا تھا. نہیں جی وہ ایشو ہے, یہ ان کا نیریٹو ہے, ان کا کوئی نہ مہنگائی کے خلاف ہے نہ عوام کے خلاف ہے. معاملہ مس ہینڈل کہاں سے ہوا, آپ نے بغاوت کے مقدمے کرائے لاہور کے اندر, وہاں سے مس ہینڈل ہوا. آپ نے کیپٹن صفدر کی گرفتاری کروائی لاہور کے اندر, وہاں سے معاملہ مس ہینڈل ہوا. سنیں مس ہینڈل کو سنیں, کیپٹن صفدر میں آپ کے سامنے موجود ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کیپٹن صفدر. ایک میں کہتا ہوں اس کے اوپر کیپٹن صفدر کے واقعے پہ سلطان رائی کی فلم کا ایک واقعہ یاد آتا ہے, میرے فلم یاد آتی بچپن میں ہوتی تھی کہ سلطان دو گنڈے آئے, وہ انہوں نے سلطان رائی کی بہن کا آگے, ایک نے دوپٹہ چھین لیا اور ایک نے اس کی بہن کو پکڑ کے لے جانے لگا. گراں سے کوئی بندہ نکل, اس نے کہا جی آپ کی بہن, تیری بہن کا دوپٹہ لے گیا, وہ دوپٹے کے پیچھے چلا کے بہن ادھر چلی گئی. کیپٹن صفدر نے مطلب بہن چلی گئی, دوپٹے کے پیچھے دوڑتا رہا سلطان رائی. کیپٹن صفدر نے جو مزار قائد پہ کیا, کوئی ذی شعور شخص, کوئی پاکستانی, ہم ایک دوسرے کپڑے اتارتے ہیں, بہت غلط کیا ہے. کیوں اس کو ڈسکس کیوں نہیں کر رہے؟ اس دن کا موضوع پورے پاکستان کے اندر کیا تھا, ہر کوئی کیپٹن صفدر کے عمل کو برا کہہ رہا تھا, لیکن گرفتاری کے بعد سارا معاملہ آپ نے اس کو ڈسکس کر دیا. دیکھیں گرفتاری غلط ہوئی, اس پہ ایکشن ہو گیا, ٹھیک ہے, اگر جس نے بھی کی, لیکن اس پہ تو ہو گیا. لیکن جنہوں نے کیپٹن صفدر کے ایف آئی آر بھی جی ہم نے کٹوائی ہے, میں نے کٹوائی ہے, بعد میں ایف آئی آر بھی خارج ہو گئی عدم پیروی کی بنا پر, عدم پیروی کی بنا پر. یہ جھوٹ ہے, جو صحافی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. کل کورٹ کے اندر موجود ہے, ایک ہفتے پہلے کورٹ میں درخواست لگی ہوئی ہے. تو پیروی کیوں نہیں کی, 3 نوٹس میں پیروی کیوں نہیں کی آپ نے؟ جناب وہ اپنی مرضی کے پیروی کی, انہوں نے کہا آپ نے یہ بیان لکھ کے دے دو, تو کورٹ کے اندر وقاص خان نے بیان دیا ہے کہ میں کورٹ میں بیان دینا چاہتا ہوں, یہ کل رپورٹ ہوا ہے, وہ کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. یہ جھوٹ ہے نا, پتہ ہوتا نہیں ہے. کورٹ کے اندر بھی کیس ایف آئی آر کی بیسس پہ چلتا ہے جناب. کورٹ میں سن لینا, آپ کو کلیئرٹی کر دوں, کورٹ میں بیان دیا ہے جا
جا کر سیشن جج کو کہ ہم کورٹ میں بیان دینا چاہ رہے ہیں, کورٹ میں اپنے ہم گواہیاں دینا چاہ رہے ہیں, کورٹ میں پروف دینا چاہ رہے ہیں. چونکہ جب تھانے گئے وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ یہ بیان لکھ کے دے دو کہ تم تو یہاں تھے نہیں. ثبوت ہے آپ کے پاس سارے, سب چیز ہے نا, تبھی تو کون کورٹ میں لکھ کے دیتا ہے, ایک ایک چیز کا ثبوت ہے. ہم اپنے صفدر نے اس دن کہا کہ جی میں ہر سال اس دن مزار قائد پہ آ کے یہی کروں گا. یہ جو آپ کی تحریک ہے اس میں یہ صرف عدالتی جنگ نہیں ہے, یہ آپ کی بیانیے کی بھی جنگ ہے, یہ آپ کی نیمنگ اینڈ شیمنگ کی بھی جنگ ہے. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف اگر مودی کی پالیسی پہ چل رہا ہے اسے میڈیا پہ آ کے نیمنگ اینڈ شیمنگ کریں, وہ ثبوت لا کے پیش کریں میڈیا کے اندر. کریں نا, بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں آپ پیش کریں, آپ کے پاس ہے نا, میرے پاس سب چیز ہے نا. میڈیا میں دیکھیں کورٹ میڈیا نہیں ہے, بات یہ ہے میں بتاؤں آپ کو. آج میڈیا نے کل سے کلیئر ایک آئی کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ آئی ایس پی آر کی, اس کے سب کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہوگا آئی ڈی اغوا ہو گیا. کہاں لکھا ہے اس میں؟ لکھا کہ آفیسرز اور ریئیکٹ کر گئے, کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آئی جی اغوا ہوا. ٹھیک ہے, مطلب کہیں نہیں لکھا آئی جی اغوا ہوا. اور میں کہتا ہوں اب سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, فوج نے اپنا کام کر دیا. ٹھیک ہے, اب سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ان پولیس والوں جنہوں نے میوٹنی کی ماحول کریٹ کیا, اور وہ لوگ اگر یہ کیپٹن صفدر کے واقعے پہ ایس ایس پی یا ڈی سی ایکشن لیتے نام تھانے جاتے. سندھ حکومت کی کمیٹی نے بلایا تھا آپ کو, جو وزراء کی کمیٹی؟ کسی نے نہیں بلایا, کسی نے نہیں بلایا. انہوں نے تو فیصلہ سنا دیا نا. وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ یہ حلیم عادل کے بھانجے کا فون وہاں تھا, وہ وہاں تھا. بھائی کس آئین میں لکھا ہے اس فون جیب میں رکھ کے لے کر آؤں؟ کس کتاب میں لکھا ہے فون جیب میں رکھ کے؟ نہیں بلایا وہاں پہ کمیٹی کے؟ نہیں بلایا نا, کسی کو نہیں بلایا. تھانے میں بلا کے صرف بلایا تھا کہ بیان لکھ دو. اس نے کہا نہیں میں کورٹ میں دوں گا بیان, وہ رائٹ ہے ہمارا, وہ قانون میں حق ہے. کسی نے نہیں بلایا. میں بتانا چاہتا ہوں, سمر میں آخری بات کرتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیے بڑا سیریس ایشو ہے مزار قائد. جی بالکل, فوج نے جو کرنا تھا بہت اچھا کر دیا. خان صاحب کے نزدیک کامیڈی تھا. اب میں کہتا ہوں بالکل آئی جی کا ایشو آج بھی کامیڈی ہے. آئی جی اغوا نہیں ہوا, اگر ہوا تو بتائیں اس کو کس نے اغوا کیا, کیسے اغوا کیا, کیوں اغوا کیا, پھر کیوں ہوئی ہے؟ ارے یہ دیکھیں گرفتاری وغیرہ کے معاملے پہ آئی جی کے اغوا کا ایشو نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جی کمرے سے کیوں گرفتار کیا, باہر سے کیونکہ آئی جی کے اغوا کا ایشو نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں نہیں ہوا آئی جی اغوا. آئی جی اپنے ماتحت افسران کے بتائیں نا, پھر وہ بتائیں گے. نہیں لکھا نا انہوں نے, لازم بات ہے. اور ایک کے بعد فوج بتا رہی ہے. آئی جی صاحب کو اب ثابت کرنا پڑے گا. انہیں پٹی باندھ کے اغوا کیا, ٹانگیں پکڑ کے اغوا کیا, گاڑی میں ڈال کے اغوا کیا. اب تو ثابت کرنا پڑے گا. اب تو ثابت آئی جی کو ثابت کرنا پڑے گا. سے ہٹایا گیا, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. علی پرویز صاحب آپ کو کیوں کامیڈی لگ رہی ہے؟ یہ خان صاحب کو بھی کامیڈی لگ رہی ہے. کوئی آئی جی اغوا نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ایکشن ہو گیا. سندھ گورنمنٹ جی علی پرویز صاحب صفدر میں بھی ایکشن کرے. یہ جو مزار کی بے حرمتی کا معاملہ ہے اور کیپٹن صاحب نے کیا کیا نہیں کیا, میرے خیال سے وہ تو اب بات پیچھے چلے گی. اس کے بعد جو غلط مانے نا, غلط کو غلط مانے. سر میں نے آپ کو کہہ دیتا ہوں جی, اگر میں وہاں پہ موجود ہوتا میرے خیال سے مناسب ہوتا کہ باہر جا کے کر لیتے. اب میری بات تو پوری کرنے دینا شیخ صاحب. کرے. اب مجھے صرف جو پریشانی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ان کو مزار کی حرمت کا خیال آ رہا ہے, یہ 2018 کے بعد سے کیوں آ رہا ہے؟ وہاں پہ ایک آدمی نے اگر مادر ملت کے نعرے لگوا دیے وہ غلط ہے, ایک آدمی وہاں پہ سیاسی جھنڈے لا کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نعرے لگوا لے وہ ٹھیک ہے. یہ کس قسم کا معیار ہے؟ اس کے بعد دوسری بات مجھے بتائیں کہ وہاں پہ انہوں نے کیا مزار کی بے حرمتی کا پرچہ کٹوایا تھا؟ انہوں نے کیا وہاں پہ جو ان کے ایم پی اے صاحب نے پہلے کوشش کی کہ حرمتی کا پرچہ کٹوائیں, وہ کیا کٹ گیا تھا کہ نہیں کٹ گیا تھا؟ یہ بھی تو پوچھیں, ان سے پوچھیں. جو مزار کا کسٹوڈین تھا اس نے بھی درخواست جمع کروائی تھانے کے اندر کہ جی حرمتی ہوئی, اس کا پرچہ کہ نہیں کٹا. اچھا جو ایکشن ہوا اس پہ تو ٹھیک ہوا نا, آگے کیا. اور میری سمر بھائی بات تو کرنے دیں یار. جی اب بات کریں. میں کہہ رہا ہوں جو فوج نے ایکشن لیا وہ ٹھیک لیا ہے. اس کو کس نے پلی, اس نے ایف آئی آر کے بھانجے کیا لی تھی, اور اس کے بعد جب تحقیق شروع ہوئی تھی اس کے بعد تحقیق جب شروع ہوئی تو پتا چلا کہ وہ مزار سے 5 کلومیٹر دور موجود تھا, اس کے جو موبائل فون کے ٹریک جو آپ کو ٹریسنگ سے پتا چلا. تو یہ جب بدنیت ہوتے ہیں اور صرف اس لیے کہ ان کو ایک کوگنیزیبل افینس کو آگے لے کے آنا تھا, انہوں نے چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال کرنا تھا, تو انہوں نے یہ صرف ایک پلی لی ہے. ان سے پوچھیں اگر یہ ان کو کامیڈی نہیں لگتی تو وہاں پہ جو فوج کے اندر جو ایکشن لیا گیا ہے, 2 لوگوں کو اپنی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا ہے, وہ کس چیز کے اوپر لیا گیا ہے؟ یا ان کے وزیر اعظم صاحب کو جس طرح ڈالر کے گرنے کا ان کو ٹی وی سے پتا چلتا ہے, ان کو یہ ٹی وی سے دیکھنے سے پتا چلا تھا. علی پرویز صاحب ایکشن ٹھیک ہوا ہے نا پھر؟ سمر بھائی میری بات سنیں,
میری بات سنیں. اب میں آ جاتا ہوں اس رپورٹ کے اوپر. دیکھیں ہمارے اس کے اوپر تحفظات ہیں, ہم چاہتے ہیں اس رپورٹ کو پبلک سفیر کے اندر رکھا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلا جائے کن محرکات کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ ایکشن لیا تھا. ہماری کیا یہ ڈیمانڈ انریزنیبل ہے؟ ہم جب کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کے ساتھ پرائم منسٹر کو اپولوجائز کرنا چاہیے, اگر تو وہ انکنٹرول ہے, اس میں کیا نامناسب بات ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو انکمپیٹنس پلیڈ کرنی چاہیے, کرمنل انکمپیٹنس پلیڈ کرنی چاہیے, اگر اس کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا واقعے کا اور وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کو کامیڈی کہہ رہا تھا, اس میں کیا بری بات ہے؟ اگر یہ کسی چیز کو ماننے کو ہی نہیں تیار تو ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جتنی مرضی بحث کر لیں یہاں پہ کامیڈی شو کی طرح. اچھا, مجھے اس میں ایک اور بھی ایک بڑا اہم معاملہ جو ابھی حلیم عادل شیخ صاحب نے سامنے اٹھایا کہ سندھ حکومت بھی تحقیقات کر رہی ہے, وزراء کی کمیٹی بنی ہوئی ہے, 2-3 دن میں رپورٹ اس کی بھی آنے والی ہے, لیکن شرمیلہ فاروقی صاحب یہ کیا ماجرا ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بھانجے کو نہیں بلایا گیا, ہمیں بھی نہیں بلایا, جس پر سارا معاملہ ہوا, شوز کے اوپر میرا ذکر کرتے رہتے ہیں, بلائے نا ہمیں. انہیں بلایا کیوں نہیں؟ انہیں بلائے نا ہمیں. جس کو بلانا تھا, جب بلانا تھا تو بیچارے مفرور تھے, اب ان کو بلا کے کیا کریں؟ یہ تو بہت چھوٹے سے مورے ہیں, اصل لوگ تو کچھ اور ہیں نا پیچھے. یہ تو بیچارے چھوٹے سے مورے ہیں, بیچارے بتا تو دیں, ان سے کٹوا دی گئی, اصل کون لوگ ہیں؟ اس کو بھی بلا لیں گے, فکر نہ کریں, ابھی 30 دن میں کچھ دن باقی ہیں, ان کو بلا لیں گے. یہ بھی شوق آپ کی خواہش ہے. ہاں آئیں گے, باضابطہ باقاعدہ با جماعت آئیں گے, فکر نہ کیجئے. نہیں, آپ بینڈ باجے پر آپ کے ساتھ آئیں, آپ کو کون منع کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, نہیں تو تحقیقات پہ بلایا نہیں گیا, یہ کیسی تحقیقات ہے؟ مجھے تو اس پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے. پہلے اناؤنس کر چکے سی ایم صاحب کے جی فون وہاں تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, انہوں نے تحقیقات پہلے اناؤنس ہو چکی ہے. صاحب کہہ رہے ہیں 3 دن میں رپورٹ آنے والی ہے. اب بلایا ہے نہیں, بلایا نہیں گیا. جو اصل پارٹی ہے, جو اگریو پارٹی ہے, جس کو تکلیف ہے کہ مزار قائد کے اوپر ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, اس کو بلایا نہیں گیا. ذرا سن لیں شرمیلہ صاحب. جی کیوں مچ رہی ہے؟ جی آپ کی مرضی سے تو نہیں ہوگی نا, جو تحقیقات کر رہے ہیں ان کی مرضی ہے, جب چاہیں گے بلا لیں گے. تحقیقات ہو جائے گی, تقاضے تحقیقات کے بھی ہوتے ہیں جی. اور میں تو کہوں گی اپنے بھائی کو حلیم عادل شیخ صاحب کو کہ یہاں سے بینڈ باجا برات لے کے جائیے گا, عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے باہر سے جو ڈھول والے بیٹھتے ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیے گا. انشاءاللہ فکر نہ کیجئے, بالکل آئیں گے. اچھا, ایک اور بھی بڑا معاملہ ہے, وہ اس وقت جو حکومتی حکمت عملی کے اندر ایک چیز اور بڑی انٹرسٹنگ آ رہی ہے, وہ ساری تحریک کے اندر ایک بڑا اہم کردار ہے میاں نواز شریف. ان کی واپسی کے حوالے سے حکومت کی ایک امید جاگ اٹھی ہے کہ شاید اب ہم میاں نواز شریف کو واپس لے آئیں. اگر واپس آ جاتے ہیں میاں صاحب, پھر تو پی ڈی ایم کی تحریک کے لیے ایک یہ بڑا سیٹ بیک ہوگا, پی ایم ایل این کے لیے پرٹیکولرلی. اور حکومت کو کیسے یہ امید پیدا ہوئی حکومت کے اندر کہ میاں صاحب واپس آ جائیں گے یا انہیں ہم لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایک بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے بڑی انٹرسٹنگ جو حکومت کی طرف سے اس پہ آج بیان آیا, بڑا انٹرسٹنگ بیان تھا. باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک دوستو. ناظرین, گورنمنٹ نے بڑی کوششیں کر لیں, وزارت خارجہ کے ذریعے برطانوی حکام کو خط بھی لکھے گئے کہ میاں نواز شریف ہمیں واپس چاہیے پاکستان کے اندر, انہیں وہاں سے ڈپورٹ کیا جائے یا پھر پاکستان کے حوالے کیا جائے. لیکن ظاہر ہے ملزمان کی یا مجرمان کی حوالے کا ہمارا ایگریمنٹ کوئی نہیں ہے, ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے برطانیہ کے ساتھ, وہ تو مشکل ہے. لیکن ایک اور ہوپ جو گورنمنٹ کے اندر ہم نے دیکھی آج, شہزاد اکبر صاحب بڑے پر امید دکھائی دے رہے تھے آج کہ میاں صاحب اب شاید واپس آ جائیں. وہ کیا کہہ رہے تھے, ذرا سنائیں جی. جو وزٹ ویزا کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک تواتر میں ایک لینتھ میں 6 ماہ سے زائد نہیں رہ سکتے. نواز شریف صاحب کی جو پچھلے 6 ماہ کے بعد کی ایکسٹینشن ہے وہ کووڈ کی وجہ سے وہ ایکسٹینشن ہوئی تھی, وہ ایکسٹینشن بھی شاید اس ماہ اختتام پذیر ہو رہی ہے. ہم برطانوی حکام سے رابطے میں ہیں, تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب یہ علی پرویز صاحب, میاں صاحب اگر واپس آتے ہیں, حکومت نے واپس لے آتی ہے, خوش ہونا چاہیے. پی ڈی ایم کے لیے تو بڑا مشکل انہیں خوش ہونا چاہیے, میاں صاحب آ رہے ہیں, ان کے لیڈر واپس آ رہے ہیں, خوش ہونا چاہیے, شادیاں بجانے چاہیے. پی ڈی ایم کی پوری تحریک فارغ ہو جانی ہے. نہیں, خوش ہونا چاہیے, میاں صاحب گھر لا کے دے رہے ہیں. علی پرویز صاحب. عمر بھائی پھر بیچ میں, کیونکہ شیخ صاحب کسی کو بات تو کرنے دیتے نہیں, آپ کی بات میرے خیال سے بیچ میں اچک لی. اب جتنا میں سمجھ سکا ہوں, آپ شہزاد اکبر صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کے اوپر میرے سے پوچھنا چاہ رہے تھے. دیکھیں سمر بھائی, میں کوئی امیگریشن کا ایکسپرٹ تو ہوں نہیں, پر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان سے باہر گئے تھے تو کیا وہ جیل توڑ کے بھاگے تھے؟
وہ کیا جو آج کے حکمران تھے انہوں نے جب ان کو نیب کی کسٹڈی سے جب سروسز ہسپتال رات کے آخری پہر موو کیا تھا تو ان کی سچویشن کس حد تک بگاڑ چکے تھے کہ ان کو پورے پاکستان سے ڈاکٹروں کو اکٹھا کرنا پڑا تھا. آپ بھول گئے ہیں اس وقت جو بورڈ بنایا تھا اور جو ڈاکٹر طاہر شمسی کو جو کراچی سے بلایا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ جی ان کی بلیڈنگ اتنی ہو رہی تھی کہ 5% چانس آف سروائیول تھا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی تسلی کرنے کے بعد ہی ان کو پروسیڈ باہر کرنے دیا تھا نا. اور اس کے اندر جو معاملات تھے وہ یہی تھے کہ جب ان کی صحت اور ان کے جو ڈاکٹرز انگلینڈ کے اندر موجود ہیں جب ان کو گرین چٹ دے دیں گے تو وہ پہلی فلائٹ لے کے واپس آ جائیں گے, جس طرح سے وہ ایک دفعہ پہلے الیکشن سے پہلے اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اپنی بیٹی کو لے کے انہی کے جو کیسز تھے ان کا سامنا کرنے کے لیے وہ سامنے واپس آئے تھے. یہ کیا اتفاق ہے کہ آج ادھر سے بیان آتا ہے اور جب ان کا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے اور میاں صاحب آج ہارلے اسٹریٹ کلینک پہنچ کے چیک اپ یہاں پہ آ جائیں گے. آج ہی کے دن میاں صاحب بڑے ٹائم کے بعد آج گئے ہارلے اسٹریٹ کلینک گئے اپنے دل کا چیک اپ کرانے کے لیے, بڑے ٹائم کے بعد گئے. آج کووڈ اب مزید تیز ہو چکا ہے, بڑھ چکا ہے. سمر بھائی مجھے نہ تو میں ان کا ڈاکٹر کا کیلنڈر وہاں پہ چلاتا ہوں, نہ مجھے ہارلے اسٹریٹ کے اندر کس طرح سے اپوائنٹمنٹ سکیجول ہوتی ہیں اس کے اوپر کمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. پر مجھے صرف یہ جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے حکمرانوں کو تھوڑا سا ظرف دکھانے کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے خود بھیجا تھا ان کو اپنی تسلی کر کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں تو جو وہاں پہ ان کے ڈاکٹر بہتر سمجھیں گے اس کے مطابق ان کا علاج چلے گا. یہاں پہ یہ بیٹھ کے جو کوششیں کرنا چاہتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں, حکومت ان کے پاس ہے, بہت طاقتور ہیں, ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ ہر کسی کو جیل میں بند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ صرف اس لیے کہ انہوں نے کارکردگی زیرو ہے تو یہ اپنا زور آزما لیں. ہم جو اپنے لیڈر کی بہتری کے لیے جو رائے جو ان کے ڈاکٹرز ایڈوائز دیں گے اس کے مطابق معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. جی ہم نے پہلا ایک مریض دیکھا ہے جس کے پلیٹلیٹس کا ایشو بھی ہے, دل بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن تقریریں ٹکا کے کر رہے ہوتے ہیں, خوابے ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں, ہر قسم کے 5 سٹار ہوٹل میں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, تقریر جلسے میں ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے کیسے مریض ہیں؟ اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے کہ کیوں بھیجا ہم نے اس وقت؟ میں کہتا ہوں غصہ آتا ہے کہ ایک شخص نے اربوں روپے تو ڈاکٹر فاصل سلطان کو نکال دیں, یاسمین راشد کو نکال دیں. اس کے بعد ایک غریب جو ہے نا جیب کترا, اس کو تو جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے, اور یہ بڑے لوگ جو ہیں یہاں سے جان چھڑا کے. آپ کو کیوں نہیں ہوئی غریبوں کی پرواہ, جیب کتروں کی, جو عام چھوٹی چوری کرنے والوں کی؟ آپ نے میاں صاحب کو بہر بھیج دیا. وہ کورٹ سے گئے نا جی, 101 روپے کورٹ نے نہیں, اجازت آپ نے دی ہے. کورٹ نے صرف بانڈ والے پیسہ بڑا پیارا ہے نانو, پیسہ بڑا پیارا ہے, 7 ارب کا بانڈ ہوتا ہے, یہ واپس آ جاتے ہیں, یہ خود ہی لاتے. ہم تو بانڈ کے تحت بھیج رہے تھے نا, فری میں چلے گئے. لازم آتا ہے 7 ارب کا بانڈ ہوتا ہے, ان کو آنا تھا, ہم نے تو بانڈ کے تحت دیا تھا. بات یہ کہ یہ دورہ نظام نہیں ہونا چاہیے, یہ ان کو اس میں نہیں جانا, بختر بند میں نہیں جانا. پوچھنا چاہتا ہوں, شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے, حمزہ صاحب تھے, کیا سارے بزرگ قیدیوں کو جو یا چارے جو بیمار ہوتی تھی کیا ان سب کو لینڈ کروزر جاتی تھی لینے؟ ان بڑے لوگوں کے مزے لگے ہوئے ہیں. ایک لندن بیٹھا, ایک کہتا مجھے لینڈ کروزر چاہیے, ایک کہتا مجھے بیڈ پہ لے کے جاؤ. انہوں نے کیا, انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. یہ قومی مجرم ہے, ایکولی ٹریٹ ہونا چاہیے سب کو. یہ جو ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ چوری کر لے, جیب کترا کر لے, کر رہے ہیں جی, کر رہے ہیں ہم, یہ کریں گے ہم, اور یہ چیز کا یہ بگاڑ ہے, اس کو ٹھیک کریں گے ہم. اور ان کو یہ جو ڈاکو ہیں بڑے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, اب بے نقاب کریں گے, پکڑ کے دکھائیں گے ان کو, اندر جال کے دکھائیں گے ان کو, بالکل نہیں چھوڑیں کسی کو. میرا تو موقف یہ ہے کہ کوئی اگر بزرگ کوئی ہے, کوئی اگر بیمار ہے, کوئی بھی ہے, اس کو بختر بند میں نہیں لانا چاہیے. کسی کو بیماری, کسی کو تکلیف ہے, اس کو آرام دہ گاڑی میں لانا چاہیے. سب کو یہ انسانیت کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ لانا چاہیے, ایمبولینس میں لانا چاہیے, اور سب غریبوں کو. یہ نہیں ہے یہ جو حکومت آپ کی ہے جی, ہم انشور کر رہے ہیں اس کو. یہ نہیں ہے کہ یہ جو وی آئی پی قیدی ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا, ان کو ہم ان کے مزے لگے ہوں, لینڈ کروزر میں جانا ہے جی, میں نے لیکسس میں جانا ہے, ایسا نہیں ہوگا. اچھا, مجھے دینا پڑے گا. مختصر بریک لینی ہے, میں بریک سے واپس آ کر شرمیلا فاروقی صاحبہ کی طرف جاؤں گا, اور ایک بڑا اہم سوال ہے, وہ ہے پی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے کہ حکومت نے تو اپنے تمام جلسے منسوخ کر دیے, کیا پی ڈی ایم بھی کرے گی؟ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر یہ سوال ان کے سامنے رکھے گا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک دوستو. ناظرین, این سی او سی نے آج سفارش کی ہے کہ کورونا کے تیزی سے بڑھتے کیسز کی وجہ سے ملک میں 500 سے زائد کے عوامی اجتماعات جو بھی ہوتے ہیں, سیاسی ہیں, مذہبی ہیں یا پھر ثقافتی ہیں, وہ تمام کے تمام کینسل کیے جائیں, ان پر پابندی لگائی جائے.
اور خود حکومت نے پہلے قدم آگے بڑھایا ہے، اور وزیر اعظم کا نوشکی میں جلسہ، وزیر اعظم کا رشکئی میں جلسہ تھا، اور ان کے جو بھی ایونٹس تھے وہ سب انہوں نے گیدرنگز اپنی منسوخ کر دی ہیں، اور اپوزیشن سے بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بھی پی ڈی ایم کے جلسے نہیں کریں گے۔ تو اب 20 کو آپ کا جلسہ ہونا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ، پشاور کے اندر راؤنڈ 2 سٹارٹ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کی تحریک کا۔ اب کووڈ بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، یہ جلسے وغیرہ آپ اپنے مؤخر کر سکتے ہیں، ایسا ممکن ہے یا نہیں کریں گے، چلے گا ساتھ ساتھ؟ دیکھیے یہ تو فیصلے پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں وہ بیٹھیں گے، اس پہ سوچیں گے، اور یہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن جہاں تک دیکھیے میری رائے تو یہ ہے کہ ہمیں شاید اس کووڈ-19 کے ساتھ رہنے کی عادت اب پڑ گئی ہے۔ ہم بھی اسمبلی جاتے ہیں، ہم بھی جلسے جلوس میں شرکت کرتے ہیں، ہم بھی اپنی وزٹس کرتے ہیں، کانسٹیٹوئنسی کے اندر جاتے ہیں، تمام چیزیں ہیں۔ یہ تو پرائم منسٹر صاحب کی خواہش تھی نا کہ ملک میں ہر چیز کھل جائے، دکانیں کھل جائیں، کاروبار کھل جائے، معیشت بحال ہو، لوگ آنا جانا شروع۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کووڈ، مجھے تو وہ سندھ حکومت بھی یاد ہے، مراد علی شاہ صاحب جب ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ انسانی جانیں بچائیں، باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، تو اب وہ موقف آپ کا بدل گیا، آپ خان صاحب کے موقف کو ٹھیک مانتے ہیں، یعنی کہ آپ اس وقت غلط تھے، خان صاحب ٹھیک تھے؟ پرائم منسٹر صاحب کو تو پی ٹی آئی کو تو میرا خیال ہے یہ سب سے سرے فہرست تھے۔ پرائم منسٹر صاحب جو لاک ڈاؤن کے خلاف تھے، انہوں نے کہا ہر چیز کھول دو، اور آج بھی کہتے ہیں میں تو خلاف تھا۔ وہ تو 18ویں ترمیم کے تحت تمام وزراء اعلیٰ نے صوبوں کے اپنے تحت فیصلہ کر کے لاک ڈاؤن کر دیا، وہ بھی ڈاکٹران کی مشورے کے بعد۔ لیکن اب تو ہر چیز، اب تو آپ دیکھیں شادیاں بھی ہو رہی ہیں، ہر چیزیں ہو رہی ہیں۔ خیال ہے کہ اب یہ کہنا کہ صرف شرمیلا میں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پی ڈی ایم ایک چھوٹی سی بات شرمیلا سے میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ شرمیلا بہن بتائیے کہ آج نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے، جب آپ جیل میں تھیں آپ کے ساتھ نواز شریف صاحب کا دور تھا، آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا یاد ہے؟ عمر بھائی کس طریقے سے آپ کو ٹریٹ کیا گیا تھا، ذرا مجھے بتائیے گا کہ اس کو آپ کیسا سمجھتی ہیں؟ آج اس کو جو آپ ان کے بات کریں، آپ بتائیے وہ جائز تھا جو آپ کے ساتھ ہوا؟ آپ بہن ہو ہماری، وہ جائز تھا جو اس وقت ہوا آپ کے ساتھ؟ دیکھیے میں تو اپنی دکھ بھری کہانی یہاں لے کے نہیں بیٹھوں گی، لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایک تلخ ماضی نون لیگ کے دور میں ہوا تھا، افسوس اپنی جگہ پہ ہے، شاید بیانات موجود ہیں بہت ساری ایسی چیزیں، چلے اور سیکھنی چاہیے۔ لیکن میرا جو بھی ایک تلخ ماضی رہا، جو ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا، جو بھی ایک زیادتی ہوئی، لیکن میں کبھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی یہ وش نہیں کروں گی۔ مجھے یاد ہے جب میاں صاحب جیل میں تھے اور ان کی صاحبزادی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا یا دوائیاں ان کی نہیں پہنچانے دی جاتی تھی، تو میں نے ان کے لیے واقعی دعا کری تھی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں ایک بیٹی کا درد اپنے باپ کے لیے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ 90 کی سیاست جو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مریم صاحبہ نے دہرایا تھا کراچی میں کہ 90 کی سیاست نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پر ہم ایک دوسرے کے اوپر سیاسی انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یہ میرے خیال میں سیاست کا خاتمہ ہو گیا ہے، قابل تعریف آپ کا، پاکستان ہیز اے ویری برائٹ فیوچر۔ یہ جذبہ آپ کا لائق ہے۔ علی پرویز صاحب جلسے مؤخر کر سکتے ہیں، 22 کو آپ کا جلسہ ہے، ابھی آپ کا کچھ دنوں بعد پشاور کے اندر بھی نون لیگ جلسہ کرنے جا رہی ہے، سوات کے اندر، یہ مؤخر کر سکتے ہیں؟ انسانی زندگیاں پہلے، سیاست تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، پاکستان بھی ادھر ہے، آپ سب بھی ادھر ہیں۔ سمر بھائی ذرا مجھے وہ یاد کرائیے گا، وہ کون غیر ذمہ دار آدمی تھا جو بتاتا تھا کہ کرونا تو ایک نزلے کی طرح ہے؟ اچھا اب یہ پس منظر دیکھتے ہوئے مجھے بتائیں کہ جو کرونا کے اوپر جو جلسے کینسل کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں، وہ تو پی ڈی ایم کی ایک گورننگ باڈی ہے، وہ یقیناً اس کے اوپر فیصلہ کر لے گی، پر مجھے بتائیے گا جو عمران خان صاحب نے جلسے کینسل کیے ہیں وہ کرونا کی وجہ سے کیے ہیں؟ آپ نے ان کا حافظ آباد کا جو جلسہ تھا جس کے اندر ان کو لوکل ہالیڈے وہاں پہ دینی پڑی، سارے اسکولوں کو، پٹواریوں کو اور جو سارے کے سارے محکموں کے بندوں کو ڈی سی او کے ذریعے وہاں پہ اکٹھا کر کے یہ لے کے آئے اور انٹری پوائنٹ کے اوپر تعینات کیا کہ کوئی بندہ وہاں سے باہر نہ نکلے۔ وہ ان کی کامیابی جلسوں کی آپ کو نہیں بتا رہا؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کے ایم این اے صاحب جب اپنے حلقے میں گئے تو تگڑا جلسہ ہونا تھا، آپ اپنا بتا دیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہاں پہ ضرور آ جانا، تو وہ آپ کیا بھول گئے ہیں؟ ان کو کہیں ان کا معیار یہ تھا کہ کرونا تو ایک نزلہ ہے، اس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کیا کرونا کی کمپلیکیشنز اینڈ انفیکشنز کے جو رسکس ہیں، وہ یقیناً جب یہ این سی او سی کی جو سفارش جو بھی ڈاکیومنٹ آیا ہے جو پی ڈی ایم کے گورننگ باڈی کے اندر جائے گا تو وہ جو بہتر سمجھیں گے فیصلہ کر لیں گے اس کے مطابق۔ میں آج پری میچور بیسس کے اوپر آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ آپ بھی تو ایک ایم این اے ہیں رکن قومی اسمبلی، آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ مختصر وہ بتا دیں ذرا۔
سر میرے پاس وہ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے جو انہوں نے جس کی بیسس کے اوپر یہ ریکمنڈیشن بھیجی ہے، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ آج تک انہوں نے ہر چیز کے اوپر ٹھیک ہے پالیسی اڈاپٹ کی ہے۔ آپ کا موقف آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا ذرا شیخ صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے کورونا کو عمران خان نے ہینڈل کیا، ہماری گورنمنٹ نے ہینڈل کیا، وہ دنیا اس کی معترف ہے۔ آج این سی او سی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جلسے کینسل کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی نے والنٹیئر کیا، ہم اپنا ہمارا حافظ آباد کا جلسہ، سوات کا جلسہ، ریمارکیبل ان کے 9 پارٹیوں کا جلسہ اور ہمارا کل کپتان کا جلسہ، لیکن ہم سیاست نہیں کرنا چاہ رہے، انسانوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلنا چاہ رہے۔ پی ڈی ایم سے بھی کہتا ہوں کہ انسانوں کی زندگیوں سے نہ کھیلے، رحم کرے قوم کے اوپر، عوام کے اوپر۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔